वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे थोड़ा सा जो मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला। आपने देखा कि आज इस्लामाबाद में वकला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें सामने आई। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया। और अब ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है, ये और कुछ दीगर जो कानूनी मामलात हैं, इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अली बुखारी साहब, सीनियर कानूनदान और रहनुमा तहरीक इंसाफ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके साथ साथ सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं जहांगीर जदून साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जदून साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ज़रा रियासत अली आज़ाद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ अब एक रेफरेंस की बात हो रही है और अचानक ये उनकी डिग्री का मामला सामने आ गया। कितने अरसे से वो वकालत कर रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ये इस वक्त क्यों ये चीज़ें सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, बात ये नहीं है, बात वहाँ से शुरू हुई। अगर आप अदलिया की तारीख देखें तो जस्टिस सैयद सफदर अली शाह साहब से ये शुरू हुई, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनके जो जजमेंट थी उनके साथ उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, तो उनकी डिग्री जो थी वो जाली करार दे दी गई थी और वो अफ़गानिस्तान के रास्ते मुल्क छोड़ गए थे। अब उसके बाद यहाँ पे बात ख़त्म नहीं, फिर जज साहबान जो इस्लामाबाद के 6 थे उन्होंने एक ख़त लिखा था। फिर उसके बाद अगली बात ये कि जो ट्रिब्यूनल के 3 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं वो, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहुत सारी अप्रोच भी की गई, सिफारिशें भी की गई जिसको उन्होंने नो कहा। उसके अलावा भी उनको ऑफर्स भी की गई, थ्रेट भी किया गया, उन्होंने नो कहा। अब बात यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी रहे, वो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे, वो हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट रहे, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे, वो डिप्टी अटर्नी जनरल रहे, वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे, वो जज एलिवेट हुए 2020 में। 33 साल के बाद अब ये उनको जस्ट प्रेशराइज करने के लिए और अंडरमाइन करने के लिए ये एक फेक, फिक्टिशियस, ग्राउंडलेस, बेसलेस एक रेफरेंस जो है वो उनके खिलाफ दायर किया गया जस्ट टू अंडरमाइन, और कोई इसके पीछे रीज़न नहीं। और जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग की गई सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मैं कहता हूँ एक तूफान बरपा था। भाई रेफरेंस फाइल हो गया, उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर प्रोसीड होता है तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर आप जज बन गए, आपने फैसला भी सुना दिया है और आपने डिक्री भी दे दी है कि ये डिक्री उनकी फेक है, मैंने आज तक नहीं सुना या डिक्री जाली होती या डिग्री असल होती है। ये इनवैलिड का लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा ये मिस्टर जस्टिस जहांगीरी साहब के केस में सुना कि ये इनवैलिड है। अब देखें मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका वो दाखिला फॉर्म तस्वीर वाला, उनका गजट, उनकी मार्कशीट, उनकी डिग्री, वो भी मैंने दिखाई है। देखिए ये सारे जेन्युइन उनके पास है, जस्ट कि उनको ख़राब किया जाए और उनकी मुआशरे के अंदर जिस स्टेचर के वो सिटिंग हाई कोर्ट के जज है और वो जिस तरह से आज़ाद मंश है, जिस तरह से वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, उनको ये प्रेशराइज करने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए ये एक पिंडोरा बॉक्स जो है और एक डर्टी जो उनके खिलाफ कैंपेन है उसका आगाज किया गया। अच्छा जदून साहब, हमने देखा कि इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली की कोई डिटेल्स वगैरह भी सोशल मीडिया पे लीक की गई, वो मामला भी अदालत देख रही है। अब मोअज़्ज़िज़ अदालत ने एक और फुल कोर्ट वहाँ पे बेंच बना दिया है, ये मामला भी देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें अब किसी अंजाम तक पहुँचेंगी, ये मामला यहाँ पे रुकेगा? क्योंकि पहले वो जो 6 जजेस के ख़त वाला मामला है जिसमें जहांगीरी साहब भी शामिल हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाती हुई कहाँ पर नज़र आ रही हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसकी बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अदलिया के साथ खड़ा हो और स्ट्रांगली खड़ा हो। जब तक इदारे का सरबराह कमज़ोर होगा तो अदलिया नीचे से कमज़ोर होती चली जाएगी। आप देखें ना, आप एक बंदा कहता है जी अदलिया की इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, आपके सेशन जज सरगोदा जो उसने लेटर लिखा है वो पढ़ लें, जो 6 जजों ने ख़त लिखा है उसके बाद जो हाई कोर्ट से रिपोर्ट्स आई हैं वो पढ़ लें। तो अदलिया के अंदर कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्टीन्यूसली इंटरफेरेंस हो रही है। और मतलब ये है कि अब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जजों को प्रेशराइज किया जाता है तरह तरह से। अब ये जो मर्जी इल्ज़ाम लगा ले, डिग्री जाली। आप 37 साल के बाद एक बंदे का कहते हैं जी आप भाई आगे अंधे थे, गवर्नमेंट के पोजीशन ज़्यादा भी जो गनवाई है वो उसमें काम करते रहे तो उसको डिग्री ठीक। अच्छा, वैसे जब हाई कोर्ट का जज एलिवेट होता है उस मौके पे भी कोई ISI की रिपोर्ट होती है एजेंसी की, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, IB सारी एजेंसियों की रिपोर्ट होती है। तो उस वक्त क्या एजेंसियाँ सोई हुई थी, उसने डिग्री कन्फर्म नहीं की है। ये देखना, एक बंदे को प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, वो आपकी लाइन को टो नहीं कर रहा, वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले देना चाहता है तो आप उसको प्रेशराइज करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे।
کریں گے. تو میرے خیال میں اب وکیلوں کو نکلنا چاہیے, اب دیر ہو جائے گی. اس کے بعد کہ جو ہے آپ دیکھیں نا آہستہ آہستہ انہوں نے ہر جج پہ حملے کیے ہیں. شہزاد گیبا کی طرح دیکھیں جو ملک شہزاد صاحب ہیں, ان پہ کیا 2 سال پرانا کیس جو ہے ایکسیڈنٹ میں ہر وقت اسی وقت ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ بیلیبل offense ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا offense نہیں ہے. اب دیکھیں نا جج کو ہر چیز کا ذمہ داری تو نہیں ہوتا کہ گاڑی ڈرائیور جب چلا رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کرے گا, لیکن یہ جان بوجھ کے یہ چیزیں اس وقت کھولی جاتی ہیں جب ان کی بات جو ہے جج صاحبان نہیں مانتے, وہ میسج بھیجتے ہیں, وہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں طرح طرح سے. تو ہمیں تو چاہیے ایسے جج چاہیے جوڈیشری کے اندر جو میرٹ پہ فیصلہ کریں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے خلاف ہو یا اس کے فیور میں ہو, اور پارٹیوں بھی چاہیے کہ میرٹ والے جج کے ساتھ سپورٹ کریں. یہ میری شروع سے آج ہم 5-7 سال پہلے جب ہم نے 2018 یا 2019 میں کیسز بھگتے ہیں تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری کو بڑا کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور آپ ہمیشہ جج آپ کے خلاف فیصلہ کریں. ضروری نہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو اچھا ہے, مطلب کہ جو انڈیپینڈنٹ آزاد مائنڈڈ جج ہے آپ کے خلاف فیصلہ دے, ہمیں کوئی فکر نہیں. یہ دیکھیں ہم تینوں وکیل بیٹھے ہوئے, ہمارے اگر ہر ہفتے میں 2-3 ہمارے خلاف کیس آتے ہیں, ایسا کوئی وکیل نہیں ہوتا کہ جس خلاف کوئی کیس نہ ہو. اب ہم کیا ان کی پگڑیاں تو اچھالنے شروع کر دیں گے ہمارے خلاف کیس. علی بخاری صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ کی جماعت کے اوپر بھی یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ بھی جج صاحبان کے اوپر تنقید وغیرہ کرتے ہیں آپ کی جماعت. اب فیصلے کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, جو 13 جنوری کا فیصلہ ہے بلے کا نشان لیا گیا, پوری دنیا اس پہ تنقید کر رہی ہے, یہاں تک کہ برطانیہ کی حکومت نے بھی تنقید کی اور اس کے اوپر معزز چیف جسٹس صاحب نے ہماری جو یہاں پہ ہائی کمشنر ہیں برطانیہ کی ان کو خط بھی لکھا. فیصلوں کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اگر ماضی میں آپ دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف بہت سارے جج صاحبان جن کی وہ مخالفت کرتی رہی. ایک میں مثال دے دوں, جسٹس بابر ستار صاحب کی جب نامینیشن ہو رہی تھی تو تحریک انصاف نے مخالفت کی اندر سے لوگوں نے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری جماعت نے کی, لیکن جو اس طرح کے جج ہوتے ہیں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو سیلیبریٹ کیا جائے, نہ کہ ان کو کرٹیسائز کیا جائے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, بالکل ٹھیک بات آپ کی جی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جی ججز کے فیصلے بولتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے, آپ کے اوپر لیگل رائٹ ہوتا ہے, آپ ایک لیجیٹیمیسی کو ٹچ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے خود ذکر کیا سپریم کورٹ کا آرڈر کا جس میں بلے کا نشان ہمارا لیا گیا تھا, اب وہ ایک آرڈر آ چکا ہے. اس آرڈر کی کمپلیکیشنز اتنی ہوئی ہیں کہ آج بھی آپ بھگت رہے ہیں. آج ہر سوال کا جواب جو ہے وہ اسی ایک ججمنٹ سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ہماری بات کی جی, ایز اے پارٹی میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ججز کے اوپر کبھی ایسے ایلیگیشنز نہیں لگائے جی. ہماری گورنمنٹ میں ایک دفعہ بتا دیں, ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ایک جج صاحبہ کا نام لیا تھا اور جج صاحبہ کہا کہ ان کو کہا تھا آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. آج بھی تاریخیں بھگت رہے ہیں, آج بھی اس کیس کے اندر جو ہیں وہ بیل آؤٹ ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے تاریخیں بھگت رہے ہیں, چلان سبمٹ ہوا ہوا. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس گیا تھا نا, بعد میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی اور نے بھیجا تھا. دیکھیں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا, میں اس ریفرنس کے اوپر نہیں جاؤں گا کہ وہ صحیح تھا, غلط تھا, اچھا تھا, برا تھا. ایز اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا ایک بڑا سیدھا سا اس کے اوپر ویو ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب جج تھے اور ان کو جو ان کے بردر ججز تھے, آپ کو یاد ہوگا تو وہ خود چلے گئے تھے نیچے اور جا کے اپیئر ہو گئے تھے. ایسا بھی آپ کو کبھی جو ہے پریسیڈنٹ نہیں ملتی جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. سو جو ابھی ایپیسوڈ ہوئی ہے یہ تو آپ کو کبھی بھی ایسا کرنے کو نہیں ملتا, نہ ہی دیکھنے کو ملتا, نہ ہی کسی مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے. جو آپ نے تیسری بات کہی تھی بابر ستار صاحب کے حوالے سے, دیکھیں کوئی بندہ جج ایلیویشن کے لیے جاتا ہے, جب ایلیویشن کے لیے نام جاتے ہیں تو ایک نام نہیں ہوتا اس کے اندر. میرے صدر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار کے, یہ بھی, اور ساتھ جدون صاحب بیٹھے ہیں ایڈوکیٹ جنرل ہیں, یہ بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ جب بھی ایلیویشن کے لیے نام جاتے ہیں تو 2-2, 3-3 نام جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور صحیح کہہ رہے ہیں, ساری رپورٹس ہوتی ہیں ایجنسیز کی, ہر طرف سے ان کے رپورٹس آنے کے بعد ان کو کلیئر دیا جاتا ہے. اس پہ میرا اپنا رائٹ ہے, آپ کا اپنا رائٹ ہے. اس ٹائم تک وہ جج نہیں ہوتے. آپ اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کسی کو کوشچن ہے مارک آیا ہے, کسی کے اوپر کوشچن مارک نہیں ہے, میں سیٹسفائی ہوں, میں سیٹسفائی نہیں ہوں, ڈیو ٹو جو مرضی ریزن ہو. لیکن آپ کو تاریخ میں مثال ایک تو دے دی آپ کو ریاست علی آزاد صاحب نے, دوسری میں آپ کو دیتا ہوں. کیا مریم نواز صاحبہ نے سٹنگ چیف جسٹس صاحب کو جلسے میں تصویریں لگا کے اور ویڈیوز لگا کے نہیں بدنام کیا؟ یہ کس کی پیداوار ہے سر؟ یہ چیزیں ان لوگوں کی پیداوار ہے کہ جن کو روکا نہیں کیا. سٹنگ جسٹس اینڈ سٹنگ جرنلز کو انہوں نے اپنے جلسوں کے اندر نام لے کے اور ان کی تصویریں لگا کے ان کو کرٹیسائز کیا گیا. اس ٹائم روکنا چاہیے تھا, ججز کو خود بھی روکنا چاہیے تھا, اور آج اس نوبت تک چیز نہ آتی. اب تو بات ہے کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی پوچھی جدون صاحب سے
انجام تو اس کا ہوگا ہی ہوگا، اب تو منطقی انجام ہوگا۔ آج جو پریس کانفرنس کی وکلا نے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی تھے، اس پریس کانفرنس کو آپ کتنا سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں؟ بہت ضروری تھی جی یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھی، اس ٹائم آ جانے چاہیے تھی جب وکلاء برادری کے اوپر پرچے ہو رہے تھے، جب گھروں پہ اٹھایا جا رہا تھا وکیلوں کو اور جھوٹے پرچے ڈکیتی کی اور جو ہے اقدام قتل کے دیے جا رہے تھے، لیکن ایون اینڈ ادروائز دیر ہے درست ہے، یہ آنا بہت ضروری تھا۔ ادروائز وکلاء معاشرے کا وہ حصہ ہیں، دیکھیں جرنلسٹ اینڈ وکلاء یہ دو وہ لوگ ہیں جن کی اوپر آپ کی سوسائٹی، کانسٹیٹیوشنل سوسائٹی بیس کرتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھ لیں کسی دور میں بھی، ڈکٹیٹر کا دور ہو، پچھلے جنگ کا دور ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بارس کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں رکے، اور کانسٹیٹیوشن کو کوئی اگر دفاع کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف وکلاء برادری کرتی ہے آپ کی، اور یہی وکلاء برادری جو ہے اس کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے، ان کو کون لائم لائٹ میں لے کے آتا ہے، آپ جرنلسٹ لے کر آتے ہیں، اور ہمیشہ تلوار کی نوک کے نیچے بھی یہی دو طبقے سب سے پہلے آتے ہیں، کسی ایک دور میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور اب یہ جو آج ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جی یہ بالکل تعریف کے قابل ہے، اور پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے جتنے وکلاء کے نمائندے ہیں، آپ کے جتنی باڈیز ہیں، چاہے وہ بار کونسل ہوں، صوبے کی ہوں، اسلام آباد بار کونسل ہو، پاکستان بار کونسل ہو، ان میں جتنے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ وکلاء کی ووٹوں سے بن کے آئے ہوتے ہیں، اور ان کا پریورٹی یہ ہوتی ہے، ان کا پروگریٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ وکلاء کی بہتری کریں، نہ کہ وکلاؤں کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک آئیں گے تو اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کا معاملہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ اس کیس کو بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سن رہے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، کچھ دیگر معاملات ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا جدون صاحب، بنیادی حقوق جو ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے آج کل، مختلف لوگ کبھی لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ حال ہی میں تحریک انصاف کے ایک میڈیا کوارڈینیٹر ہیں جن کے ساتھ ہم بھی کوارڈینیشن کرتے تھے، ملک رضوان، وہ بھی غائب ہو گیا، اس کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس سارے میں عدلیہ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو رول ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو نظر آیا؟ نہیں، آپ 100% دیکھیں اس میں بڑی کمزوریاں عدلیہ کے اندر، کیونکہ جب حلف لیتا ہے تو وہ اس بات کا حلف لیتا ہے کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا، اور آئین کے اندر جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، ان کا گارڈین جو ہیں وہ کورٹس ہیں۔ اب کسی بھی بندے کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ وائلیٹ ہوگا تو سب سے پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اگر عدالتیں اتنی کمزور جائیں گی، وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ نہیں کریں گی، تو اور تو کوئی ادارہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ اسٹیٹ کا کام ہے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا، جب اسٹیٹ خود ہی سٹیزن کو اٹھائے گی تو اس سے بڑا کرائم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اسٹیٹ دیکھیں نا، تو اگر فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ پروٹیکشن یا ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں عدلیہ کے پاس پولیس تو نہیں ہوتی، یا عدلیہ کے پاس کوئی ایسا ادارہ تو نہیں کہ ان کے جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا محافظ جو ہے وہ عدلیہ ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے۔ اگر ایگزیکٹو اس کام کے اندر خود پڑ جائے تو اس سے بڑا میرے خیال میں کرمنل کام یا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی، کہ جب آپ اپنے شخص جس کو آپ نے پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے، جس کی فیملی کو، یہ تو ان کے سے جا کے پوچھنا جن کے بندہ اغوا ہو جاتا ہے۔ ہم تو ادھر بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کر لیں گے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فنڈامنٹل نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں سے جس فیملی کا بندہ پک ہوتا ہے یا اس کو جو ٹروما کے اندر گزرنا جاتا ہے، جو آپ پیچھے شاعر تھا جو مظفر آباد سے FIR ملی ہے، اس کی دیکھیں نا فیملی کو، جو بھی بندہ کل ہم میں سے کوئی اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں تو ان کی جو فیملی پہ گزرتی ہے تو آپ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، ہم ٹیکس دیتے ہیں لوگ سارے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ اپنی مرضی کی ول کے لیے لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دے۔